बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द लेट नाइट शो विद बिलाल हुसैन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारा मुल्क इसी तरह शाद व आबाद रहे। 2 रोज़ पहले विलादत इमाम हुसैन गुज़री है, जो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। उसी पेश नज़र 2 लाइनें में पेश कर रहा हूँ। बशर का नाज नबूवत का नूर ऐन हुसैन, बशर का नाज नबूवत का नूर ऐन हुसैन, जनाब फ़ातिमा ज़हरा के दिल का चैन हुसैन, जनाब फ़ातिमा ज़हरा का दिल का चैन हुसैन। कभी नमाज से पूछा जो रंजो गम, कभी नमाज से पूछा जो रंजो गम, कहा इलाज का, जो नमाज से पूछा रंजो गम के इलाज कहा नमाज ने बेसाख्ता हुसैन हुसैन, बेसाख्ता हुसैन हुसैन। आज के मेहमान के साथ आपको मिलवाते चलें। आज के हमारे मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ, जो इस हमारे दीन के लिए, इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ नॉलेज में ही काफ़ी जो न्यू जनरेशन है उनको नॉलेज में इतना इजाफा कर रहे हैं। क्योंकि मैं खुद उनकी वीडियोस, उनके मैं कंटेंट देखता हूँ, उनका मैं खुद नॉलेज उनकी वजह से मैंने हासिल की है। द वन एंड ओनली आपकी दुनिया के होस्ट हैं आप, सनाउल्लाह मसूद साहब। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सनाउल्लाह साहब, सनाउल्लाह भाई भी कह सकता हूँ? जी जी। सनाउल्लाह भाई, ये जर्नी कैसे स्टार्ट की और कितना टाइम पहले स्टार्ट की, और कैसा क्या ख्याल आया जो आपने कहा कि मैं ये कंटेंट शुरू कर देता हूँ? सबसे पहले तो बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके चैनल का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे। जर्नी इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी मेरे ख़्याल से मुश्किलें होती रहती है, लेकिन ज़िंदगी वो ज़िंदगी जिस ज़िंदगी में कम से कम भी जो है ना, मेरे मुताबिक इंसान की वो ज़िंदगी होती है जिसे दूसरे की इंसानियत को फ़ायदा हो और दूसरे की ज़िंदगी को फ़ायदा हो। खुद तो ज़िंदगी ऐसे जानवर की भी होती है, लेकिन वो खुद गुजारता है, लेकिन कोशिश ये करे कि आपकी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा हो सके। और तो कैसे स्टार्ट लिया आपने? क्या ऐसा मतलब कुछ आपको ऐसा देखा कि लाइल्मी बढ़ गई है या यंग जनरेशन कहीं और चली जा रही है, तो कैसे स्टेप लिया? स्टेप मैंने ऐसे लिए कि ज़्यादातर मुझे जो है ना इन चीज़ों का ज़्यादा मुताला करने का ज़्यादा शौक है। तो वक्त वक्त के साथ जब इंसान मुआशरे को देखता है, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो कंटेंट चल रहे, जो कुछ सोशल मीडिया पे जो हालात चल रहे हैं, सब आपके सामने ही है। तो इन चीज़ों का मैं मुताला ज़्यादा करता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि जिस चीज़ का मेरे पास ऑलरेडी एक कुछ ना कुछ पता है, तो मैं क्यों ना इन चीज़ों को पब्लिक में लेकर जाए, ताकि मेरी वजह से जो चीज़ें मुझे पता है, ताकि 2 चीज़ें मेरी वजह से किसी इंसान को पता चल जाए, तो मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसी तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर माशाल्लाह पब्लिक ने बहुत प्यार दिया। हालांकि मुझ जैसे नाचीज की इतनी हैसियत नहीं थी कि अल्लाह ने मुझे इस जगह पे पहुंचाया। मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद पब्लिक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझ जैसे नाचीज को पसंद कर दिया। तो इस कंटेंट में कितनी रुकावटें आई आपको? कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को, कैसा कुछ तो आया होगा आड़े आपके कंटेंट में? ये है कि आप अगर देखा जाए ना, देखिए मेरी सोच जो थी ना वो एक डिफरेंट थी। खास तौर पे जो सोशल मीडिया के लोग हैं ना, वो कई लोग पैसों के लिए करते हैं, तो कोई लोग किसी चीज की। मेरी जो सोच थी ना वो डिफरेंट थी। तो मैं अगर ये कहूं कि मिसाल के तौर पे ऐसा मैंने अपनी जिंदगी से मैंने ये चीज जो की, मैंने ये जो काम किया, मेरा मकसद ये था कि मिसाल के तौर पे कुछ ना कुछ लोगों को दिया जाए। लेकिन लोगों ने बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में जो है ना मुझे फीडबैक बहुत ज्यादा दिया। तो इतना खास कुछ बीच में नहीं पड़ा कि मैं कहूं कि मुझे इस चीज का मुश्किलात पेश आया। तो माशाल्लाह बहुत जल्दी लोगों ने फीडबैक बहुत दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, और इसी तरह देते रहें, क्योंकि मेरे खुद फेवरेट हैं वो। अच्छा, इसके अलावा कोई अलग कोई शौक, पैशन? इंसान, वो कहते हैं ना कि इंसानों के शौक बहुत होते हैं, लेकिन मौलाना रूमी का कौल है कि ख्वाहिशात अपने ऊपर इतने करो कि तुम जो है ना किसी और चीज के रागिब ना हो। शौक तो बहुत सारे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पूरे भी बहुत सारे किए, और उम्मीद है अल्लाह ताला और भी पूरे कर देगा इंशाल्लाह। शौक तो बहुत है वैसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप काफ़ी टाइम से ये कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवालात पूछ रहे हैं, आप अपने कंटेंट बढ़ा रहे हैं। यंग जनरेशन से आपको कितना आप डिमोटिवेट हुए उनको देख के, उनकी नॉलेज देख के, और कितना मोटिवेट हुए कि हम सही जा रहे हैं? इस मामले में मैं बदकिस्मती से अगर कहूँ कि हम बहुत गलत तरीके जा रहे हैं, क्योंकि मेरा तो कम से कम भी 350-400 एपिसोड पर मेरी वीडियोस बनी गई है, लेकिन मैं 99% अगर मैं कह दूं कि हमारे पास बहुत कम इल्मी है, मुझ समेत। मैं किसी को तनकीद नहीं करूंगा कि मतलब, क्योंकि मैं खुद भी इस मुआशरे का वो हूँ, और ये जो मुआशरा जिस तरीके से मिसाल के तौर पे हमें एक रैंक दिया गया, तो इसमें सब ऐसे है कि मतलब ना होने के बराबर। इल्म बहुत कम है हमें, बहुत ज्यादा कम है। तो मुआशरा वाकई में हलाकत की तरफ जा रहा है।
تو مطلب آپ کو کیا ڈیموٹیویٹ ہوئے, کافی دکھ ہوا؟ دکھ تو مجھے خود ہوتا ہے, میں خود دکھ تو ظاہر سی بات ہے. آپ کو یہ دیکھیں, آپ اس بات پہ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص ہے, مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ کلمے کا معنی کیا ہے, جو مطلب بیسک نیڈز جو بنیاد ہے, جو بنیاد ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ کلمے کا معنی کیا ہے. اس کے بعد ایک بندہ ایجوکیٹڈ ہوا. میں دیکھو ایک ان پڑھ طبقہ, حالانکہ یہ اسلام میں اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا, یہاں پہ پھر ان پڑھ پڑھا لکھا نہیں رہ جاتا. یہاں پہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا, آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں کلمے کے نیچے زندگی بھی گزاروں گا, دوسرے تک بھی پہنچاؤں گا, اور اس پہ عمل بھی پورا کروں گا, اپنی زندگی کے اندر پورا لاؤں گا. لیکن ہمیں غسل کے فرائض, کلمے کے فرائض, نماز کے فرائض, بیسک وہ چیزیں جو ہوتی ہے جو انسان کی 24 گھنٹے زندگی میں ہوتی ہے, وہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ خاص طور پہ جو ہماری یونی کے اسکولوں کے بچے ہیں نا, ان کو بھی نہیں پتا ہوتا, یوتھ ہے جو طالب علم ہے, جو ملک کے مستقبل ہے, جو ملک کے مستقبل ہے, جو ہماری آنے والی نسلوں کو پڑھائیں گے وہ لوگ. تو جب ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا, تو ہماری مستقبل جو آنے والی نسل ہے وہ کیا سیکھے گی, وہ کس طریقے سے آگے جائے گی. جی حقیقت ہے. اچھا تو مطلب آپ نے ابھی تک شہر کراچی ڈسکور کیا ہے؟ جی شہر کراچی بھی ڈسکور کیا, میں آؤٹ آف کنٹری بھی گیا ہوں, دبئی بھی دیکھا میں نے. لیکن بدقسمتی سے یہی ہے نا کہ جب میرے گھر کے یہ حالات خراب ہے تو میں باہر کی اور کسی کا کیا رونا رہوں. جب میرے ارد گرد میرے اٹھنے بیٹھنے والے ایسے ہی ہے تو پھر میں باہر کا کیا رونا رہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ماڈرن اسکولنگ سسٹم ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو, یا پھر ہماری اپنی نااہلی ہے؟ یار اس میں دونوں کو آپ کہہ سکتے ہو. ہماری نااہلی یہ کہ ایک تو ہمیں یہ بتایا نہیں گیا, بڑے تو ہو گئے, ہمیں یہ سکھایا گیا کہ بڑوں سے ایسی بات کرنی, میں یہ سکھایا گیا کہ بڑوں کی یہ ہوتی ہے تمیز, سب کچھ سکھایا گیا. لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہیں کیوں پیدا ہوئے ہو. ہمیں آج تک کسی نے نہیں کیوں پیدا ہوئے, اور کسی نے خود سے پوچھا بھی نہیں کہ ہم پیدا کیوں ہوئے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو جب اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا, 25 سال 30 سال بعد جب ہم سے کوئی ایسا سوال کرتا ہے یا کوئی ایسے کوشچن آ جاتا ہے ہمارے سامنے کہ یہ چیز ہے, پھر بندہ بولتا ہے کہ یار اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, بحیثیت مسلمان. میں کافی پہلے میں نے ایک ویڈیوز ریکارڈ کی تھی, ایک یہاں پہ پارک ہے, اس میں گیا ہوا تھا ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے. تو ٹک ٹاکر لڑکے آئے ہوئے تھے, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا لیکن بتا رہا ہوں اس کی. تو جب ویڈیو بنانے کا میں نے کہا یار آپ لوگوں سے اجازت چاہیے, مجھے ایک ویڈیوز بنانی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے اجازت. انہوں نے کہا کہ نہیں کس حوالے سے کریں گے, میں نے کہا اسلام سے حوالے سے کروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. تو 3-4 لڑکوں سے میں نے سوال کیے, حالانکہ جو صحابہ ہیں میں نے ان کے نام پوچھے, باخدا ان کو نام, وہ مجھے یاد ہے, میں نے وہ نام نہیں پتا تھا ان کو نام نہیں پتا تھا. ان کے ساتھ ایک دوسری خاتون آئی تھی, حالانکہ وہ نان مسلم تھی. جب میں نے ان سے پوچھا ان کو سارے صحابہ کا پتا تھا. تو مجھے مطلب یہی دور ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہماری ویسٹرن کنٹریز ہیں, جو دوسرے ملک ہیں, انگریزوں کے ملک ہیں, تو وہ آج آسمان پہ جا رہے ہیں. یہ بھی ہمارے کیا کہتے ہیں دین کے علم سے ہی جا رہے ہیں. جتنی حقیقت ہے, اور زیادہ ان کو پتہ ہے ہمارے دین میں. کہ وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ جب مغرب جاتے ہیں تو ہمیں اسلام تو نظر آ جاتے لیکن مسلمان نظر نہیں آتے, اور جب ہمارے پاس آتے مسلمان نظر آ جاتے لیکن اسلام نظر نہیں آتا. ابھی ہمارے پاس نام کے مسلمان بہت ملیں گے آپ کو, ہر دوسرا بندہ مسلمان ملے گا, لیکن اسلام معاشرے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جو اسلام نے جو سبق ہمیں سکھایا, اگر اسی پہ ہم لوگ چلتے تو آج 76 سال بعد میرا ملک ایسا نہ ہوتا, 76 سال بعد آج میں ایسا نہ ہوتا. لیکن بدقسمتی سے جو ہم نے سیکھا وہ ہم نے بس ان کا خرید دیکھا وہ سیکھا. اور ہمارے قرآن کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. جو وہ چل رہے, جو کامیابی آج تک وہ حاصل کر چکے وہ لوگ, وہ ہمارے قرآن کو دیکھ کے کر چکے ہیں. تو اس طریقے سے یہ غیر مسلم جو ہے نا وہ بڑے اچھی طریقے سے اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو, اور بڑے اچھی طریقے سے, لیکن بدقسمتی سے ہم اس سے محروم, ہم نہیں کر رہے, محروم ہے بدقسمتی سے. اچھا تو آپ کس کو اس کا آپ کا نظریہ کیا ہے, کس کا قصور ہے؟ استاذہ کی یار قصور سب سے پہلے میرا ہے, قصور سب سے پہلے میرا ہے, پھر آپ کا ہے, پھر اس معاشرے کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار مجھے تو اگر پانی پینا آتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں دوسرے کو سکھاؤں. اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اور بہت دین سے, لیکن وہ کیا ہے, وہ خود کر رہے اور خود چل رہے. چاہیے کہ معاشرے کے لیے روئے, معاشرے کے لیے درد رکھے دل میں, جیسے ایک تبلیغ کا وہ ہے بہت بہترین. وہ نہ آپ سے پیسہ مانگتے ہیں, نہ آپ سے کچھ, آپ سے کہتے کہ آپ اپنا ٹائم دے دیں, حالانکہ وہ اپنی ٹانگیں بھی دباتے ہیں. بہت اچھی وہ ہے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ گلہ سب سے ہوگا, کیونکہ بدقسمتی سے سب سے پہلے میں اس وجہ سے انکلوڈ ہوں, آپ اس وجہ سے انکلوڈ ہیں کہ ہم یہ بات ابھی تک دبا کے کیوں رکھے ہوئے, دوسرے تک پہنچا کیوں نہیں رہے. میرا پڑوسی, میرا بھائی, میرا رشتہ دار اس چیز سے محروم ہے تو میں کیوں نہیں پہنچا رہا, تو سب سے پہلے جرمدار میں ہی ہوں. اچھا تو مطلب جو ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے
اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسکولنگ سسٹم تو جب ایک مجھ جیسا اور آپ جیسا انسان اس کا جرمدار ہو سکتا ہے تو وہ تو کیونکہ 100% جرمدار ہے، کیونکہ جو وہ تو اس چیز کے نام پہ ہی بچہ بھیجا جاتا ہے کہ آپ اس کو سکھائے پڑھائیں. والدین کا وہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ایک اچھا انسان بنے اور ایک اچھا مسلمان بنے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اسکول میں جو ہے نا وہ جو چیزیں سکھائی جاتی ہے میں کسی اسکول کا تنقید نہیں کر رہا، بہت اچھی چیزیں بھی سکھائی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان نام تو رکھ دیا، لیکن میرے خیال سے اسلام کا کوئی، میں اگر بولوں کہ 100 میں سے 5% بھی نہیں پڑھایا جاتا. 5%. جی، کیونکہ میں اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لڑکوں سے جو میں نے پوچھا ہے، نبی کے بیٹوں کا نام نہیں پتا ہوتا ہے، نبیوں کے نام نہیں پتا ہوتے، نبی کے حسوجہ کے نام نہیں پتا ہوتے. خیر وہ دیکھیں جو سوال ہوتے وہ اتنے وہ نہیں ہوتے، لیکن کم از کم اتنی نالج تو ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس آپ کے نبی کے بیٹوں کا پتا ہو. اور کوئی غیر اسلامی جو بندہ ہو آپ سے پوچھے تو آپ اس کو جواب دے سکتے. بے شک، ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ اگر کوئی غیر مسلمی بندہ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ کے سفر میں ہو، تو آپ کے اوپر تو فرض ہے کہ دوسرے تک اس کلمہ پہنچائیں. یہ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے اندر 5 فرض انکلوڈ ہو گئے. سب سے پہلے پڑھنا، اس کے بعد جو ہے نا معنی سیکھنا، اس کے بعد تلفظ سیدھے طریقے سے، چوتھا جو ہے نیچے زندگی، 5واں دوسرے تک پہنچانا. تو اگر آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم ہے، اس کے تک کلمہ پہنچانا ہے اور آپ کو خود نہیں پتا کہ کلمے کا پڑھنا کیسا ہے، کلمے کا طریقہ کیسا ہے، تو آپ کو کس طریقے سے بتائیں گے؟ حقیقت تو اتنی زندگی میں علم لازمی ہے، فرض ہے کہ 24 فرض ہے، اس کا باقاعدہ حساب ہے، فرض ہے کہ 24 گھنٹے زندگی آپ گزار سکو، تو یہ فرض ہے. اچھا، تو اتنے بڑے بڑے نام ہیں یوٹیوب کی دنیا میں، تو آپ کو کوئی مخصوص کوئی فیوریٹ کنٹینٹ کریٹر؟ یار میں سچ بات کہوں، جتنے بھی ہے میرے، حالانکہ میں نے آن دا ویڈیو میں نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کسی کو سبسکرائب نہ کریں، نہ کسی کو فالو کریں، نہ کسی کو لائک کریں. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں غلط وہ کیا فحاشی زیادہ ہوتی ہے اور ہدایت بہت کم ملتی ہے، بہت کم. تو آئی تھنک میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں فیوریٹ یا فلاں فیوریٹ ہے. اگر میں کہہ بھی دوں تو شاید وہ میدان حشر میں جرمدار ہو جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کو میں نے پروموٹ کر دیا، میں نے اس کو لائک کر دیا، تو اگر وہ اس کے حق میں ووٹ دے دیا، وہ اور جو ہے نا بہائی کی طرف تیار ہو جائے گا. باقی سب اچھے. اچھا، بیچ میں ایک کنٹروورسی چلی تھی، ایک بہت بڑے نام ہے، بہت بڑے ایکٹر ہیں، انہوں نے دوسرے جو یوٹیوبر ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ فیملیز دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں یہ لوگ، یہ اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں میری بات سنیں، آج کل ٹک ٹاک میں بھی، سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، لوگ بول رہے پیسہ کماؤ. پیسے کمانے کی، پیسے کے دوڑ میں لگے ہوئے اور اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگے ہوئے. میری نظر میں اور میری کیا تمام مسلمانوں تمام عالموں کی اس میں، پیسہ کمانا جو ہے نا آسان ہے، لیکن پیسہ صاف کمانا بڑا مشکل ہے. ہاں حقیقت ہے، خاص کر کے اس دور میں صاف کمانا بڑا مشکل ہے. اب آپ نے فیملی دکھائی، پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کس چیز کا ہے اور آپ فیملی دکھا کیوں رہو، کیا وجہ کیا ہے فیملی دکھا رہے ہو. اور وہ جو پیسہ ہے وہ میرے خیال سے وہ تو آرام ہی ہوگا، وہ مفتی آپ کو صحیح بتا پائے گا، لیکن میری نظر میں اس کو میں کیوں اس وجہ سے، کیونکہ مجھے خود وہ چیز ہضم نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ اس سے آپ ایک بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہو، بھلے آپ اس کو جتنے بھی چادر لپیٹ کے آپ اس کو پیش کر رہے ہو، لیکن بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہو. آپ کی وجہ سے آپ کو دیکھ کے 10 گھر والے اور موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے، میں بول رہا ہوں کہ پیسوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کامیابی کی دوڑ لگی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ تو فلاں گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، وہ کوئی کچھ تو نہیں رہا، گانے تو نہیں گا رہا، وہ خالی فیملی دکھا رہا ہے، فیملی ولاگ ہے، تو میں کیوں نہ شروع کر دوں. تو آپ کی وجہ سے لوگ موٹیویٹ ہو رہے اور آپ ہی کی وجہ سے لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ایک تو سوشل میڈیا پہ جو دولت دکھاتا ہے اس کا بھی بڑا غلط ایفیکٹ ہمارے معاشرے میں پڑ گیا، کیونکہ دولت دکھا دیتا ہے اور سامنے لوگ جو ہے نا بھائی 20,000 30,000 روپے مزدوری کرنے والے لوگ ہیں ہمارے پاس. اس سے مطلب زیادہ سے زیادہ تنخواہ لے لو 50,000 روپے ہوگی، تو 50,000 میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک یوٹیوبر یا ایک ولاگر آ جاتا ہے، وہ ایک ویڈیو بنا کے وہ جو ہے نا لاکھوں سمیٹ لیتے ہیں، تو سامنے بندہ تو یہی کہے گا کہ بھائی وہ اتنا کر رہا ہے تو میں بھی یہی کر لیتا ہوں. تو مطلب اگر اس نے اسٹیپ لے لیا آپ کو دیکھ کے تو کل میدان حشر میں آپ کے ساتھ ہی ہوگا، اور آپ بالکل آپ اس کے ساتھ ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کو موٹیویٹ کیا. اچھا، ایک بہت مشہور سوال ہے، اس کا جواب مجھے تو آج تک نہیں ملا، میں آپ سے پوچھ کے دیکھتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے بتایا جن کنٹینٹ کریٹرز کے بارے میں جن کا سوال پوچھا کہ نہ تو میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں نہ تو آپ سپورٹ کرتے ہیں ان کو، تو یہ کون سی عوام ہے جو ملینز میں ہے جو یہ سپورٹ کر رہی ہے؟ یہ ہے کون سی عوام؟ دیکھیں میں اس کی، مجھے جہاں تک لگتا ہے
ہمارے معاشرے میں یہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ کم علمی ہے ہمارے اندر. جب مجھے پتا چل جائے گا کہ میں کیوں پیدا ہوں تو اس ساری باتوں کے اندر بات آ جائے گی. جب مجھے خود کا پتا ہی نہیں ہے, اب یہاں میں بیٹھا ایک راستہ نہیں پتا, جب مجھے راستے کا ہی نہیں پتا تو ظاہر سی بات ہے میرے سامنے یہاں پہ کچھ بھی رکھ دو, مجھے پتا ہی نہیں کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہوں, تو پھر میں وہی کرتا ہی رہوں گا. تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے, جب ہمیں پتا چل جائے گا کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا اور میں پیدا کیوں ہوں, کس مقصد کے لیے, اصل مقصد پتا, پھر ہمیں پتا چل جائے گا کہ مطلب ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو ہمارے معاشرہ بھی اندھا ہو چکا ہے, اس کو پتا نہیں ہے ابھی تک کہ میں کیوں پیدا ہوں. جس کو پتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوں, مجھے بتا دیجیے کہ کوئی بندہ ایسا ہو جس کو پتا ہو کہ میں کیوں پیدا ہوں, وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو یا کوئی ایسی چیز کر رہا ہو یا ایسی پروموٹنگ کر رہا ہو یا ایسی چیز کر رہا ہو. لیکن ہمارے معاشرے میں بس بولتے ہیں وہ ٹرینڈ ہے. بھائی ٹرینڈ ہے, بھائی تم کس چیز کا ٹرینڈ ہو, کیا ہو کیا رہا ہے, ریسزم بڑھ گیا ہے. اور دوسری بات یہ, میں ایک ان لوگوں کو بھی اس میں خلاف ہوں ان کا بھی, جو ان چیزوں کو طنز کر کے, فار ایگزامپل ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے, اس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ریسزم کر رہے ہو, تنقید کر رہے ہو, مجھے یہ بتاؤ, نقص نکالنے آپ, چلو نکال دو, پہلے تو نکالنے نہیں چاہیے, اگر نکالتے بھی ہو تو آپ تو اس کو الٹا پروموٹ کر رہے ہو. ہاں حقیقت ہے, میں آپ کو اگر تنقید بھی کر رہا ہوں, تنقید بھی کر رہا ہوں, جیسے ایک روسٹر روسٹ کرتا ہے اس کو, تو وہ تو آپ کو الٹا پروموٹ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جتنے بھی چیزیں آپ کوشش کرو کہ ان سے دور رہو, خاموش کرو, بس سائلنٹ کرو, جو سن لی آپ ان کو دیکھو ہی نہیں, دیکھو ہی نہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہے, جو چیز چلتا ہے, جیسے کہ ایک عورت مارچ ہوتا ہے, میں اسی کے بارے میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, بتائیں آپ. عورت مارچ چل رہا ہوتا ہے, کیا کر رہے ہوتے ہیں, ریٹنگ کے لیے سب سے پہلے میں کھڑا ہو جاتا ہوں مائک لے کے, اچھا یہ بتائیں آپ عورتوں کے لیے جو ہے نا حقوق مانگ رہی ہے, کیا پارلیمنٹ میں حقوق نہیں دیا, اچھا بھائی تم اس کو پروموٹ کیوں کر رہے ہو, وہ کہتے کہ نہیں میں تنگ کر رہا ہوں, بھائی تنقید نہیں کر رہا, آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہو. ابھی یہ بتائیے گا, یہ جو پچھلے 3-4 سال سے جتنا سوشل میڈیا کے یوٹیوبروں نے پروموٹ کیا, اس سے پہلے اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اگر ہو رہا بھی ہوگا مجھے تو نہیں تھا پتا, لیکن مجھے اگر پتا چلا سوشل میڈیا سے پتا چلا, باہر کی دنیا نے دیکھا کہ ہمارے پاس اتنی عوام ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اصل بات یہ کہ ہمارے لوگ جو ہے نا اس کو اتنا پروموٹ کر دیتے, بس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, بھائی میں اس کو تنقید کر رہا ہوں, وہ بھائی تنقید نہیں کر رہے, آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہو, آپ تنقید کر رہے ہو تو سائلنٹ ہو جاتے ہیں آپ اس سے. آپ کو تنقید کرنا, آپ اس کے بعد چلے جائیں, لیکن آف دا کیمرہ آپ ان کو تنقید کریں, آپ ان کو تنقید کرتے ہیں, محسوس سچ بتانا چاہ رہے ہیں, سچ بتائیں, کچھ نہ, لیکن اگر آپ کیمرے کے ذریعے لے کے جاؤ تو آپ کو پروموٹ ہو رہا ہے, اس کا دوسرا بینیفٹ پروموٹنگ ہے, اس کا پروموٹ, اور اس کے بعد پھر کچھ ہی 2-3 دن بعد اس کے اوپر میمز بن جائیں گے, ویڈیوز وائرل ہو جائیں گے. اصل جتنے بھی ہے اپنی ریٹنگ کے لیے بس اپنے ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں, باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی اس کو تنقید یا خواہ کہنے کی بات ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں اس کے اوپر تو ہم لوگ جو ہے نا اس کے اوپر تنقید کے لیے جا, اس کے اوپر جا رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر, اس کو وہ سکھا رہے ہیں. اچھا تو یہ عورت مارچ یہ کہاں کی سازش ہے, یہاں کی سازش ہے, بیرونی سازش ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یار میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سازش کا تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں کی سازش, اور یہ کیا واقعی میں حق پر ہیں؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کہاں کی سازش ہے, لیکن عورت خود سے اگر پوچھے نا, خود سے پوچھے کہ میں مغرب کی رائٹ تو مانگ رہی ہوں کہ مغرب میں جو عورت کا حقوق ہے, کبھی مغرب کی عورت کو اس نے اسٹڈی کیا ہے؟ پوائنٹ کبھی یہی مین چیز ہے کہ اگر کوئی عورت مغرب کی عورت کو اسٹڈی کرتا ہے تو میرے خیال سے وہ جو ہے نا توبہ کر کے تھک جائے گی, کیونکہ مغرب کی عورت کا عزت کیا ہے, ایک ٹیشو ہے. ٹیشو بھی میں نے بہت بڑی چیز دے دی, ٹیشو بھی ایک حد تک جیب میں ہوتا ہے, لیکن مغرب کی عورت کا عزت اس سے بھی کم گیا ہوا. حقیقت تو بدقسمتی سے ہماری عورتوں کو یہی ہے نا, کم علم بھی ہے. جہاں آپ کو علم نظر نہیں آئے گا نا, اسلام سے دائرے سے آپ باہر نکلو گے نا, چاہے وہ دنیا میں دنیا نے آپ کو بہت کچھ دکھایا ہوگا کہ آپ اسلام سے نکلو یہ ملے گا, میں بولتا ہوں ناکامی ہے. کوئی معاشرہ پرفیکٹ نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. اگر ہوتا 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ترغیب دیتے, جو ہمارے نبی نے ہمیں ترغیب دی ہے, اس سے آگے کامیابی اگر کوئی تلاش کرے گا دنیا میں, بے وقوفی ہوگا. بس میری نظر تو وہی ہے. اچھا ماشاءاللہ, آپ کی ہابیز کیا ہیں اور روٹین بھی کیا ہے؟ روٹین بھی پوچھوں گا میں آپ سے, کیونکہ کراچی شہر میں رہنے والے جو ہیں ان کی روٹین بڑی بگڑی ہوئی ہوتی ہے. میں روٹین پہ آ جاتا ہوں. روٹین جو ہے نا, میری روٹین اتنی خاص نہیں ہے. ایک عام سا انسان ہوں میں, اور سمپل سا سادہ سا انسان ہوں میں. کیا اگر میں کہوں کہ مثال کے طور پہ میں بڑا سمپل سی زندگی ہے میری, کوئی ایسی خاص نہیں ہے کہ جیسے کراچی شہر کی وہ ہے نا ایک ٹریڈیشن بن گیا, کلچر بن گیا, رات بھر جاگنا, دن بھر سونا. میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں آپ کی روٹین کیسی ہے؟ اچھی ہے, لیکن اس میں بڑا کمزور ہوں. میں بڑا کمزور ہوں. تو جلدی کبھی کبھار فجر پڑھ کے سوتا ہوں, اور اللہ کے سونا مغرب پڑھ کے آپ نے سونا چاہیے ڈائریکٹ.
عشاء کے بعد عشاء پڑھ کے اپنے سونا چاہیے. لیکن میں بدقسمتی سے کبھی کبھار 11 12 1 بھی بج جاتا ہے, 2 بھی بج جاتے ہیں, پھر صبح اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آئی تھنک وہی بات ہے کہ کراچی, شہر کراچی جو ہے نا وہ 2 بجے کے بعد ہی جاگتا ہے. آپ نماز کے بعد بھی اگر اٹھو گے تو سب کچھ بند نظر آئے گا. لیکن میری جو ایکٹیویٹی ہے میں خیال کے طور پہ فجر کے بعد سونا ہوتا ہے میرا زیادہ تر. جی. تو پھر کتنے بجے اٹھتے ہیں نماز کے لیے؟ دوپہر کے 12 11 12 ساڑھے 12 بجے اٹھ جاتے ہیں. زور کے وقت؟ زور سے مطلب کچھ دیر پہلے. اچھا, جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے جو ابھی فی الحال جو پاکستان کا فیوچر ہے, تو وہ ایسی روٹین جی رہے ہیں, پھر اسپورٹس ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہیں, موبائل گیمز ویڈیو گیمز زیادہ بڑھ گئے ہیں. دیکھو معاشرے کو پتہ ہے کیا کریٹ کرتا ہے معاشرے کو, آپ کو جو ہے نا یہ حکومت کا تو زیادہ وہ ہوتا ہے. ہاں حقیقت ہے, حکومت کا گراؤنڈ اویلیبل کریں. بالکل سب چیز اویلیبل کریں. حکومت کا رائٹ ہے کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں جو ہے نا سب کچھ دے, صحت بھی دے, تعلیم بھی دے, گراؤنڈ بھی دے, سپورٹ بھی دے, بنیادی حقوق ہے ہمارے, جو چیزیں بیسک نیڈ. لیکن بدقسمتی سے, اب یہاں پہ میں تنقید پہ آ جاؤں گا, مجھے تنقید وہ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس پہ لگا ہوا ہے کہ بس خالی فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد. تو یہ تو ان کی کمی میں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لوگ جو ہے نا خود کو خود سے ہی کہا رہے ہیں اندر سے. ہمیں یہ روٹین کا پتہ نہیں ہے نا کہ کس ٹائم سونا چاہیے, کس ٹائم اٹھنا چاہیے, کس ٹائم بیٹھنا چاہیے. مجھ سمیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ عشاء کے بعد سونے کا فائدہ اور تہجد کے ٹائم پہ اٹھنے کا فائدہ, اگر اس کا فائدہ کسی کو پتہ چل جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو جم جاتا ہے 3 3 4 گھنٹے وہ کرتا ہے, ایکسرسائز کرتا ہے, میرے خیال سے وہ سب سے پہلے وہاں اس ٹائم میں اٹھے گا, اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز کے اوپر لگے گی. لیکن ہمیں پتہ نہیں نا کہ ہر جگہ پہ آئے گی لا علمی ہے, لا علمی ہر جگہ پہ لا علمی آئے گی. حقیقت ہے. تو مطلب ابھی جو نیو جنریشن ہے, پڑھی لکھی انجینئر جا رہے ہیں باہر ملک, انجینئرس بڑی بڑی ڈگریوں والے جو لڑکے باہر جا رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے صحیح کر رہے ہیں باہر جائیں, ڈالرس بھیجیں, یا پھر یہیں پہ رہ کے کچھ اچھا کریں؟ کیونکہ اس میں جو حال ہی میں جو حکومت بدلی الیکشن سے پہلے, اس کے بعد ریشو بڑھ گیا ہے جو اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں. یار وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے خود کا ہی کیا ہوا بھترا ہمارے اوپر چل رہا ہے, ہمارے گناہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات اگر دنیاوی طریقے سے دیکھا جائے تو انسان کو کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے, ہاتھ پیر چلانے چاہیے. لیکن جہاں آپ کو لگے کہ مثال کے طور پہ میں نے سب کچھ کر دیا, پھر آزمائش کے لیے کرنا چاہیے, انسان کو سب کچھ کرنا چاہیے. میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی جانا چاہیے ایسی بات, اچھی بات. لیکن اس کلچر میں اپنے آپ کو وہ نہ کرے, انکلوڈ نہ کرے کہ مثال کے طور پر وہ کلچر ہی پورا وہ کرے, اپنا کلچر نہ بھولے, دین نہ بھولے, بیسک چیز کلچر بھولے یا نہ بھولے, لیکن اسلام نہیں بھولنا چاہیے آپ کو. حقیقت ہے. چلے جی, پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ثناء اللہ مسعود صاحب کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ثناء اللہ مسعود ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, زندگی حوالے میں ڈیلی لائف روٹین کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بڑی اچھی گفتگو رہی. اچھا ثناء اللہ بھائی, 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مجاہدوں نے اٹیک کیا اسرائیل پر. اس کے بعد پھر جوابی کارروائی میں ابھی تک اسرائیلی فوج حملے پہ حملہ کر رہی ہے, اندھا دھند حملہ کر رہی ہے, جس میں پوری مسلم امہ تماشا دیکھ رہی ہے. تو اس میں ایز ایک کنٹینٹ کریٹر اور ایک کامن مین, جو کامن ایک انسان ہوتا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے, ایک کنٹینٹ کریٹر کو کیا حق ادا کرنا چاہیے آپ کا؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم ہوں میں, مسلم امہ میں سے ہوں میں, تو میرا بھی جواب دینا بنتا ہے حشر. تو آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے ایز اے کنٹینٹ کریٹر؟ میرے جہاں تک نظر ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور میرا ایکسپیرینس ہے, کنٹینٹ کریٹر کے جو ہے نا اس ٹائم پہ ہاتھ بندھے ہوئے. اس کی وجہ ہے, دیکھو ایک تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں عالم نہیں ہوں, علماء کہتے ہیں کہ اگر یہود کے قید میں ایک مسلمان بندہ ہے تو پورے عالم پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے, علماء کہتے ہیں. لیکن اس کی وجہ ہے, اس کی پھر ڈیفینیشن ہے. ابھی اس دور میں جو ہو رہا ہے فلسطین پہ, ہمارے پاس فوج موجود ہے, جی حقیقت, ہمارے پاس دفاع موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, ہمارے پاس ایک ایٹمی طاقت ہے. تو مجھے اور آپ پر جو ہے نا آواز تو موجود ہے, لیکن میں اور آپ ٹیکس پے کرتے کہ فوج کو پیسے دیے تھے. جی حقیقت. اور میرا اور آپ کا آواز کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے. نہ آپ کو پریشانی ہوگی نہ مجھے ہوگا کہ ہمارا فوج جا کے اس پہ میزائل مار دے, کچھ بھی مار دے, ہم بولیں گے کرے بھائی ہمارا بجٹ ہے, کرتے رہو, پیسے تو ہم دے رہے ہیں نا آپ کو.
تو ہمارا اور آپ کا تو ایک سائڈ پہ تو ہو گیا. جی دوسرا کنٹینٹ کریٹر کی بات آ گئی. جیسے میں فرض کی بات کر رہا تھا کہ انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے, تو ہم نے ایک دفاع رکھی ہے. ایک وہ انفلوئنسر ہے, اس کو لاکھوں میں عوام دیکھ رہی ہے بھائی, ہم نہیں, ہم نے پیسے دیے ہوئے, ہم پیسے پے کر رہے ہیں, ہم نے فوج رکھی اس لیے کہ ہماری ملک کے لیے, ہمارے اسلام کے لیے کوئی نقصان ہو تو آپ جا کے کچھ بھی کرنا کر لو, ہمیں الاؤ ہے, ہم نے دیا ہے اس کو, اللہ پوری اجازت دی ہوئی. اب باقی ان کے ذمہ وہ ہو گیا, جو فرضین کا وہ تھا وہ میرے خیال سے وہ ہو گیا. دوسری طرف کنٹینٹ کریٹر وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حد تک ہم بول لیں گے, کچھ حد تک ہم کر لیں گے, لیکن جو چیزیں ہیں نا یہ اس کو کنٹرول ہی یہی کرتا ہے, سائل ہی کنٹرول کرتا ہے اس کو. تو آپ اگر زیادہ نہ زیادہ کریں گے تو آپ کی ویڈیوز, آپ کی آئی ڈی جو آپ کی جو وہ ہے نا, جو آپ بات پہنچانا چاہ رہے ہو جو صحیح طریقے سے, وہ اس سے بھی آپ قاصر ہو جائیں گے. ایک چینل بین ہو جائے گا, چینل بین ہو جائے گا, یا کوئی اور اسٹرائک پڑ بھی گئی تو ایک چینل بین ہو سکتا ہے آپ کا. اگر آپ زیادہ اس کی بات کریں گے تو مطلب بات تو کر لیں گے, لیکن اگر اس کی کچھ زیادہ ہی چیزیں نکال کے دکھائیں گے لوگوں کو تو آپ کے اوپر ایک بڑی عجیب طریقے سے ایلیگیشن لگ سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے دفاع موجود ہے, ہمارے فوج موجود ہے, اور اس کو کرنا چاہیے, اور میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کر کیوں نہیں رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا جو ریسنٹ جیسے جب نئی نئی جنگ چھڑ گئی تھی تو ہمارے ملک میں جو کچھ نجی پارٹیوں نے دھرنا بھی لگایا تھا, کچھ عام لوگوں نے بھی دھرنا لگایا تھا, دھرنا ورنا نہیں لگائیں, فوج پہ چھوڑ دیں ہم اپنی پاک آرمی پہ؟ دھرنا لگائیں, یہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی تیار ہو جائیں, تاکہ ہم لوگ بول سکیں, ہم فوج کو بھی بول سکتے کہ بھائی پیچھے سے جو ہے نا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور دوسری بات یہ بدقسمتی سے اس کی جو عالمی میڈیا پہ لے کر, عالمی عدالت پہ جو لے کر گیا ہے, اس کو لے کر کون گیا؟ افریقہ. دیکھیں بتائیں, اس کی بات ہے, اسلام کے نام پہ قائم کرنے والا ملک, واحد دنیا میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پہ. دوسری بات 8ویں طاقت ہے, 7ویں فوجی طاقت ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بولتے, لیکن بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے ملک میں لیڈر نہیں ہوں گے نا تو یہ تو ہوگا. حالانکہ میں سب سے پہلے نمبر 1 پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا, سر فہرست ہونا چاہیے تھا. 8ویں طاقت ہے, آپ کے ایک الفاظ سے جو ہے نا کافی کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, تو کوئی میسج دینا چاہیں گے ہم عام لوگوں کو, جی کہ جیسے بیچ میں جب یہ شروع ہوئی تھی جنگ تو کچھ ایسے نا ٹویٹر جو کچھ اور براؤزرس ہیں, فیس بک وغیرہ, ان پہ بڑے ٹرینڈس چل رہے تھے, تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک عام بندے کو ابھی بھی ٹرینڈ چلانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کچھ پتہ؟ یار درد تو ہونا چاہیے انسان کے دل میں, انسان کے دل میں درد مسلمان کے لیے ہونا چاہیے. ہاں, کیونکہ وہ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے, پوری بلڈنگ تباہ کر. دیکھو وہ جو ہے نا وہ بہت دور ہے ہم سے, اور ہونا چاہیے درد. انسان اس کے لیے درد رکھنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے اگر میں دیکھوں نا میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, میرے پاس کیا ہو رہا ہے, حقیقت. اب دیکھو بدقسمتی سے ہم ارد گرد نہیں دیکھتے, ہم جہاں دور دیکھا جائے گا نا تو وہاں گھسے گیا. بھائی میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے, میرے ملک میں بھی حال ہی میں جو ہوا ہے, کیا کچھ نہیں ہوا. کون سی ایسی چیز ہے جو میرے ملک کے ساتھ نہیں کی گئی؟ حقیقت کون سی ایسی چیز ہے؟ بدقسمتی سے میں خود جس گاؤں سے سے بلونگ کرتا ہوں, میں ایکس فاٹا سے بلونگ کرتا ہوں, وزیرستان سے, ماشاءاللہ وزیرستان سے بلونگ, تو مجھ پہ کیا گزرا ہے, میرے ساتھ کیا گزرا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہی ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو مثال کے طور پہ کہنے کے بعد بھی بندہ بولتا ہے کہ یار افسوس ہے, بس خالی افسوس کر سکتے ہیں, اور اپنے اللہ سے شکوہ کر سکتے ہیں, اسی سے دعا کر سکتے ہیں. بالکل. اگر میں بتا دوں نا کہ جیسے کہ آپ بول رہے ہو نا کہ ظلم بہت ہوا اور معصوم بچوں کے ساتھ ہوا, لیکن میں اگر آپ کو ایکس فاٹا کی سٹوری سنانا لگ جاؤں نا تو یقین جان پروگرام پہ پروگرام ختم ہو جائیں گے, لیکن ایکس فاٹا کی فریادیں ختم نہیں ہوگی. میں آپ کو ہزاروں کی تعداد سے یتیم پیش کر سکتا ہوں, ہزاروں کی تعداد سے بیوہ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ ابھی بھی اپنے باپ کے لیے, اپنے اس کے لیے روتے ہیں. کچھ مخصوص کچھ بتا دیں. بس یہی ہے کہ مثال کے طور پہ جو ملک میں, ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے, اندر جو ہو رہا ہے نا, وہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. اور انسانیت کی خاطر, ایک انسانیت کی خاطر جو ہو رہا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ میری فیملی, میری جو مسعود کمیونٹی ہے, اس کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن بچوں کو یہ نہیں پتا کہ میں یتیم ہوں یا میرا باپ زندہ ہے, جس عورت کو یہ نہیں پتا کہ میں بیوہ ہوں یا میرا ہسبینڈ ہے. تو فلسطین تو بہت دور ہے, وہ فلسطین پہ اگر کر بھی رہا ہے تو یہودی کر رہا ہے, میرے پہ تو میرا ہی چرا گزرا ہے. تو اچھا, اللہ پاک صبر و جمیل عطا فرمائے فلسطینی بھائیوں کو بھی اور وزیرستانی بھائیوں کو بھی. اچھا, آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ کیا شروع سے ہی کراچی شہر میں رہے؟ ایجوکیشن میں شروع سے کراچی میں رہا ہوں. آئی تھنک میں 2002 میں کراچی آیا ہوں, 2001-2002 آئی تھنک, تب سے ہم کراچی میں رہ رہے ہیں. تو کراچی میں ہی
زندگی گزری ہے. اچھا تو کیسے اسٹوڈنٹ تھے آپ؟ کیا پڑھائی میں دل لگتا تھا؟ میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ میں اسٹوڈنٹ والی لائف میں نے بالکل نہ انجوائے کی ہے میں نے. اچھا. اور نہ میں نے اس لائف کو دیکھا ہے کیونکہ وہ حالات بڑے گمبھیر تھے. جی. تو مطلب ویسے آپ کیسے بچے تھے؟ انٹروورٹ ہوتا ہے ایک بچہ، ایک ہوتا ہے فل شرارتی بچہ. نہیں، وہ ساری جو معاشرے کے اندر جو بچوں کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ساری ہمارے اندر اویلیبل ہے. لیکن جب توڑا بندہ اٹھتا ہے، کمر سیدھی کرتا ہے، معاشرے کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس حالات کو جائزہ لینا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بس آنکھیں بند کرتے بولتے دے بھائی چلنے دو. لیکن چاہیے کہ انسان جب کم سے کم بھی تھوڑا شعور سنبھالے تو آنکھیں کھولے، دیکھے آگے پیچھے دیکھے، اس کے بعد جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ کیا. کوئی آپ کو ایسا کوئی واقعہ بتائیں جس سے ہماری ویورز موٹیویٹ ہو جائیں، جس سے آپ کو کسی اچھے کام سے جا رہے ہوں، اس سے امید ہی نہ ہو کہ ہونے والا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. نہیں، نا امید تو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. مایوسی تو انسان، میں بول رہا ہوں نا کہ نا امید تو آپ کو کسی بھی حال میں نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو وہ جو مثال کے طور پہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، فلسفی گزرے، جتنے بھی بڑے چیزیں گزری ہے، تو اس نے سب میں ایک ایسے اسٹوریاں ہے، اپنے آپ میں ایک اسٹوریاں ہیں کہ نہ ہونے والی چیزیں جو نا ہو جاتی ہے. تو نا امید نہیں ہونا چاہیے کسی بھی یوتھ کے لیے. کسی بھی آپ ہارتے رہیں گے، لیکن آپ، میں بول رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ہار میں اس کو بولتا ہوں جو آپ خود تسلیم کرو. لیکن اگر آپ ہارتے رہو تو وہ ہار نہیں ہوتی میری نظر میں. جب آپ خود تسلیم کرو تب ہار جاتے ہو. مین چیز یہ ہے. مولانا رومی کا ایک مشہور قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پر دیو تو زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کرے کہ اڑان بھرے، پرواز لے. اچھا، اللہ بھلا کرے آپ کا. اے آئی کافی حد تک بڑھ گئی ہے ویسٹرن ورلڈ میں بھی، ہمارے پاس بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جو ملک ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اے آئی میں ہم ان کے ساتھ چل پائیں گے، نہیں چل پائیں گے، یا ہم ابھی بھی 100 سال پیچھے ہی رہیں گے؟ سر یہ تو آپ کی خیر غلط ہے. 100 سال نہیں، میں تو بولتا ہوں کہ 200 سال پیچھے. 200 سال. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ملک آپ کے ساتھ آزاد ہوا، آپ کے ایک دن بعد آزاد ہوا، آج اس کی اکانومی دیکھو. مطلب ایک ساتھ ہی آزاد ہوا، ایک دن بعد کاؤنٹ ہو سکتا ہے. 24 گھنٹے بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک دوسرا ملک آپ سے آزاد ہوا 24 سال بعد. 24 سال بعد بنگلہ دیش، جس کی پیسوں کو آپ ٹکا بولتے تھے. ٹکا بولتے تھے جی. آج وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ان کی کرنسی ہے فی الحال. کرنسی کو چھوڑے، آپ کا جو پاسپورٹ ہے نا، پاسپورٹ جو ہے گلوبل رینکنگ میں کہاں چل رہا ہے، آپ ذرا گوگل کریے گا، پتہ چل جائے گا. کسی کو دکھاؤ گے، بڑے سے بڑا کچھ بھی کرو گے تو مطلب اگر پاسپورٹ کو دیکھ کے آپ کو پتہ نہیں الگ سی لائن میں کھڑا کر دے گا. تو بس قسمت سے کافی اپنی انڈسٹریز بھی لے گئے ہیں. اور دوسری ٹیکسٹائل وغیرہ کافی ریڈی میڈ میں وہ تو ٹاپ میں آ گئے ہیں اس وقت دنیا میں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ریڈی میڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ کہہ رہے کہ اے آئی جو کے ساتھ ہمارا ملک اتنا پیچھے ہے نا کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک جو چیز میسر کرنی چاہیے وہ بالکل نہیں کی گئی. بدقسمتی سے نوجوان کو یہ سکھایا گیا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، آپ نے میرے پیچھے یہ کرنا ہے تو آپ کو یہ مل جائے گا. اور نوجوان اسی کے پیچھے کرتے 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 آج 76 سال ہو گیا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا کہ میرے ملک میں سچا لیڈر ہے کون. حقیقت کیونکہ اتنی غلط فہمیاں پالی گئی، اتنے ایک دوسرے کے پیچھے بولے گئے. یہاں میں آپ کے پیچھے بولنے لگ جاتا ہوں، وہاں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، پھر تیسرے قدم پہ بولتا ہوں کہ وہاں تو اس نے مجھے ایسی بات کی، میں اس وجہ سے چھوڑ گیا. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں جاؤں تو بھی میں کس کی زبان پہ بھروسہ کروں، جاؤں بھی تو کہاں جاؤں بھائی. اور غافل بھی نہیں رہ سکتے آپ. حقیقت معاشرے کا حصہ ہے. آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، لوگ بولیں گے کہ بھائی سیاست ایسی ہے یا فلاں ایسا ہے. نہیں، آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہی ہے. چاہے کچھ بھی ہو، آپ نے حق تک پہنچنا ہی ہے کسی بھی قیمت میں. تو بدقسمتی سے ہمیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا کہ مت پوچھیں. لیکن پھر بھی نا امید نہ ہوئے. اور یہ ایسی جوان قوم ہے نا، اور ایسی بہادر قوم ہے کہ اس قوم کو خالی ایک موقع دیجئے، 2 سال 3 سال والا. میرے خیال سے یہ اس معیشت کو اتنا مضبوط کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس لڑکوں میں، اس جوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت سارے ٹیلنٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہمیں جو ہے نا یہ غلط یوز کیا جا رہا ہے. کوئی بھی ہمارے مفاد وہ اس کے خلاف نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے. کوئی بھی دل سے ساتھ نہیں دے رہا. کوئی بھی نہیں دے رہا. کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی
ایسا ادارہ کہ جس سے بندہ بولے کہ یار مطلب یہ تو کم سے کم ہو, کہ ہمارے حق میں ہو, ہمارے حق میں ہو. دیکھو تو مطلب بندہ ہل جاتا ہے کہ کیا ہو کیا رہا ہے. اچھا, تو الیکشن والے دن بھی آپ باہر گھومے ہوں گے, آپ ووٹ دینے بھی گئے ہوں گے, جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ نے کیا دیکھا عوام میں کچھ بدلاؤ؟ عوام میں بدلاؤ ہے ماشاءاللہ, لیکن کچھ ایک تو خوف نہیں ہونا چاہیے کسی بندے میں, ہاں, سوائے اللہ کا ڈر, سوائے ڈر اللہ کا. موت حق ہے, بے شک برحق ہے. وہ مجھے ایک صحابی کی واقعہ یاد آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ کہتے کہ 100 سے زائد جنگیں لڑی اس نے, جی 100 سے زائد جنگیں لڑی, لیکن موت بستر میں, موت بستر پہ. خالد بن ولید, حضرت خالد بن ولید. تو خالد بن ولید کا یہ مشہور قول ہے کہ کہہ دو دنیا کے بزدلوں سے کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی تو آج خالد بن ولید بستر پہ نہ مر رہا ہوتا, ایسا کوئی جسم ایسا نہیں تھا جس پہ ضرب نہ لگی ہو, غازی نہ ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو خوف رکھتے ہیں, آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے سوائے اللہ کے ذات کے علاوہ. جب آپ یہ پوچھتا کر دیں گے کہ اللہ کی ذات ہے, پھر میرے خیال سے ہو گیا. دوسری بات یہ کہ جب الیکشن کے دن پہ تھا, خوف تھا لوگوں میں تھوڑا بہت وہ تھا, لیکن پھر بھی اگر میں کہوں تو مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ 50% تھوڑی عقل آ گئی تو 50% پھر بھی نہیں ہے ہمارے اندر ایک اچھے جانب کی طرف, ایک اچھے روڈ کی طرف, سفر کی طرف ہمیں 50% عقل تو آ گئی. اتنا تو شکر الحمدللہ کہ 76 سالوں میں 50% ہم لوگ ایک صحیح روٹ پہ جا رہے ہیں, لیکن 50% نہیں ہے. اور انشاءاللہ اگر 50 آ گئی تو 50 بھی عنقریب ہی آ جائے گی, کیونکہ 50 میں اگر 76 سال لگے تو آنے والے 2 سال کے اندر انشاءاللہ بہت بدلاؤ آئے گا. انشاءاللہ عوام میں شعور تو آ گیا ہے آہستہ آہستہ. اچھا, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے تو آپ علماء کو بہت سنتے ہوں گے, تو کون سے علماء آپ کے فیوریٹ ہیں جن کا آپ کو تقریر اچھی لگتی ہو, بیان اچھا لگتا ہو, ایسا کوئی جو دل پہ آواز لگتی ہو, جن کی بات سمجھ میں آتی ہو؟ علماء جو ہے نا, علماء سارے قابل احترام ہیں بے شک, اور سب کو میں سنتا ہوں. بہت بڑا کام کر رہے ہیں اس وقت. میں کہتا ہوں انبیاء کے وارث ہیں, میں سب کو سنتا بھی ہوں اور سب کی باتیں جو ہے نا ویریفائی کرتا ہوں, سب کو سنتا ہوں. لیکن جو جس سے میں متاثر ہوں, جس سے مطلب وہ کہہ دے کہ ولد والین آمین, اس کے بعد پھر کچھ نہیں کہنا ہے, وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. مفتی تقی عثمانی, اچھا اب پکے فیوریٹ. مطلب میں بول رہا ہوں کہ مجھے زندگی میں ایک سائڈ پہ بہت بڑی شخصیت, دنیا کے بڑے سے بڑے بندہ بیٹھا ہو میرے سامنے اور تقی صاحب بیٹھا, تو میں تقی صاحب کا جو ہے نا جانا گوارا کر دوں گا, اس کے پتہ نہیں. مفتی تقی عثمانی کا بہت ایک وہ ہے, کردار ہے ہمارے دین میں, ایک بہت سولڈ کردار ہے. تقی صاحب کی قدر ہمیں نہیں پتا. مفتی تقی صاحب جو ہے نا, مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے, اس کی قدر اگر ہمیں پتہ چل جائے نا تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہوگا. نہیں ویسے حقیقت ہے, ہم جو ہماری مسلم امہ ہے جانتی نہیں ہے. ہاں, بد نصیبی سے کسی کی قدر نہیں کی, بد نصیب قدر تو ایک الگ. میں یقین جانو, اس پہ میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, میں تصویریں لے کے جا رہا تھا کچھ پاکستانی ایکٹروں سے کی. اچھا, تصویر دیکھ کے بھی نہیں پہچانا؟ ایکٹروں سے کی اور اس کی بھی, تو ایکٹروں کو تو پہچان لیا تھا, لیکن ان کو کوئی نہیں پہچان پایا, تو میں نے کہا افسوس ہے یار, سخت افسوس ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ کس کو رکھیں گے آپ کہ ان کے بعد کوئی دین کا کام کوئی ایک اچھے کر رہے ہیں؟ دین کا کام سب اچھے کر رہے ہیں. نہیں, ایک جیسے نا ایک ہمیشہ جو ایک بھی کچھ ہو جائے, جیسے کوئی فتویٰ دینا ہو فوراً آ جائے, جیسے مفتی طارق مسعود ہیں کہ وہ ایک جو مسئلہ ہے شادیوں کا, ایک نئے نوجوان ان پہ وہ بات کرتے ہیں. بہترین. وہ مفتی طارق مسعود جو ہے وہ تو پھر میرے الگ ہی فیوریٹ کی دل میں ہے, لیکن وہ ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ جس کی الفاظوں سے متاثر ہوتا ہے, وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہے. اور میں سنتا ہوں طارق مسعود کو بھی سنتا ہوں, مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے, طارق جمیل صاحب بھی ہو گئے, اور دیگر جتنے بھی علماء ہیں میں سارے کو سنتا ہوں, سب کو میں بڑے غور سے سنتا ہوں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ہماری بدقسمتی سے ہمارے لوگ جو ہے نا خاص طور پہ ڈرامے فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں, اس میں اتنا فائدہ نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہے تو علماء کی وہ دیکھا کریں تاکہ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو سیکھیں. ڈراموں وغیرہ میں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہو اور خواہ جو ہے نا کچھ فائدہ, فکشنل کہانیاں, ایک فیک کہانیاں, فائدہ نہیں ہے. گناہ الگ ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے, علم کوئی حاصل نہیں ہوگا, خواہ مخواہ بھائی چل رہے ہوں گے. بیان سنو تاکہ کم سے کم صحابہ کی, نبیوں کی پتہ چلے, حدیث کا پتہ چلے, جائز ناجائز حرام حلال کا پتہ چلے. دیکھنا تو ہے تو وہ بھی دیکھو. اچھا, اس وقت آپ بہت بڑا ایک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ میں کوئی کام نہیں کر رہا اور کامیاب کریں, میری نظر میں ہے, کیونکہ ایک دین کا کام جو اگر کر رہا ہے وہ میرے لیے ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے, کیونکہ میں بھی ایک دین کا حصہ ہوں, میں بھی کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے. تو آپ کو جب آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو خیال آتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جلد میں کتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے؟ کیونکہ میرے نظریے میں ایک بہت بڑی ذمہ داری. میں اگر بولوں نا, میں بڑا ناچیز انسان ہوں.
میرے دل میں ایک ہی خواہش ابھی بھی میرے دل میں اچھلتی ہے کہ میں بار بار وہ کام کروں. میرا جو سب سے مین چیز ہے نا, کسی اور کے لیے کام کرنا, جیسے ایک فاؤنڈیشن ہو گیا, ایک غریب کے لیے کام کرنا. تو میرے دل میں وہ چیز, فلاحی کام جو ہے نا, میرے دل میں جو ہے نا بار بار مجھے سکون سے سونے نہیں دیتی. ایک وہ چیز ہے. اور باقی جو ہے نا, میں کچھ بھی نہیں کر رہا. میں اگر کہوں تو میں 100 میں سے 1000 میں سے ایک حصے کا بھی نہیں ہوں. بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ایسا جو دن کا کام, انسان کو محسوس ہوتا ہے نا کہ مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری مل چکی ہے, ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. سر میں جس دن مجھے یہ محسوس ہوگا تو اس دن میرے اندر ایک الگ سی ہوا آئے گی. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے اندر ایک ایسی آواز ہے, کیونکہ ایک مسلمان ہے, اس مسلمان کو اگر صحیح طریقے سے, جو علم والا مسلمان ہے, کیونکہ ابھی آج کل کی جو ہمارے ینگ جنریشن ہے ان کو اتنا علم نہیں ہے, تو اس کو ایک ٹینشن ہوتی ہے 12 کہ مجھے حساب دینا ہے قبر میں, حشر کے دن. تو یہ بات جو ہے نا, تو یہ ذمہ داری, تو آپ کو وہاں پہ بھی جس چیز کا جواب دینا ہے. میں آپ کی بات کر رہا ہوں, سب کو میں آپ کو ایک بات بولوں. ایک تو میں جب کسی سے بات کرتا ہوں, میں ہرگز یہ بات کبھی ڈالنا نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر اس بندے نے میرے لیے اتنی بھی تعریف کر دی نا, 100 میں سے 1%, اور میری دل میں تھوڑی سی بات آ گئی کہ بندے نے میرے لیے کچھ کر دیا, بول دیا, اگر اتنا سا بھی وہ آ گیا نا, تو وہ میرے لیے بڑا گندا حساب دینا ہوگا. کیونکہ پھر وہ دل میں وہ آ جائے گا کہ میں تو نام کے لیے کر رہا ہوں. حقیقت ہے. ایک یہ, دوسری حساب کی بات آ گئی. انسان کو ہمیشہ جب بھی کچھ کرنا ہو, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. حقیقت اللہ آپ سے کرواتا ہے. اور دوسری بات یہ, انسان تو چاہے تو اللہ چاہے, اگر ہمیں مجھے کوئی MNA یا وزیر اعظم بلائے کہ فلاں بندہ آ جائے, تو میں تو دوڑ کے جاؤں بھائی. زمین آسمان کا بادشاہ مجھے 5 وقت بلاتا ہے, لیکن مجھے وہ نہیں ہے. اور دوسری بات آپ جو کہہ رہے کہ اس کی, تو ایک تو دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے انسان کے کہ یار میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. اور خاص طور پہ میں اگر جو کام کرتا بھی ہوں نا, تو میں بڑا سمپل سا گھومتا ہوں کہ کوئی بھی مجھے یہ نہ کہ سر آپ بڑا اچھا کام کرو. کیونکہ اگر میرے دل کے اندر اتنا سا بھی تکبر آ گیا نا, تو اس کا جواب پھر میں نہیں دے پاؤں گا. حقیقت. اور حق کی بات, میں ایک بات بیچ میں یہ ایڈ کروں گا کہ کسی کا بھی حق جو ہے نا, حق نہ, اس کا جو حساب ہے نا, میں نے حال ہی میں ایک واقعہ سنا تھا. ہمارے بڑے مشہور عالم دین تھے, مولانا بجلی گھر پٹھانی کا پشتوں کے بہت بڑے بزرگ تھے. اس نے کچھ پیشن گوئی کی تھی 90 80 2000 میں کچھ پیشن گوئی کی تھی, اور واقعی میں وہ صحیح ثابت ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ پٹھانوں سے مخاطب ہو کے کہ آنے والے دور میں 10 سال بعد تمہاری بیٹیاں جو ہے نا ناچے گی اور بچے ناچتے رہیں گے. تو اس ٹائم پہ لوگوں نے بولا کہ کیا کہہ رہا ہے, پاگل تھوڑی ہم لوگ کیوں ناچیں گے, ہم لوگ ناچیں گے. اور آج ثابت ہو گیا, کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ثابت ہو گئی جو اس کی حقیقت ہے. بے شک بے شک. تو اس کے چلیں جی, سلام اللہ صاحب, وقت کی بہت قلت ہے, میں آپ سے کچھ چند لائنیں پبلک سروس میسج دے دیں ہمارے ویورز کو. وقت کی قلت, وقت کی قلت پہ میں پبلک میسج کو یہ میسج دوں گا کہ آپ کسی کا حق نہ کہیں اور فرض عین کی اطاعت کریں. نماز جو ہے نا, نماز قائم کریں. کیونکہ ہم لوگ باقی کام کرتے, سنت وغیرہ کرتے رہتے, تو اگر آپ کے فرض عین پورے نہیں ہے تو سنت کسی کام کا نہیں ہے. حقیقت. ہم لوگ بولتے کہ یار کسی کو پانی دے دیں, نواب کا صاحب کا کام ہے, یا کسی اور ثواب ہے, الگ چیز ہے. مارکس ملیں گے فرض کے. ہاں, مین چیز فرض ہے. آپ کو میں مثال کے طور پہ, اگر آپ کو نوکری لگا دی گئی, تو آپ نے جو نوکری کا کام نہیں کیا, آپ 12 بجے صبح 5 سے 6 بجے, صبح 5 کے اثر کے 5 تک آپ کی نوکری ہے, لیکن آپ رات کو 9 بجے آ گئے آدھے گھنٹے کے لیے, تو آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. مین چیز تو وہ تھی آپ کو, اس لیے تو آپ فرض عین کی اطاعت کریں, نمبر 1. دوسری بات یہ, کسی کا حق نہ کہیں. تیسری بات یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرے. چوتھی بات میری آخری وصیت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جھوٹ نہ بولا جائے. جب جھوٹ ختم ہو گیا, میں بول رہا ہوں کہ جب جھوٹ ختم ہو جائے گا نا, یہ معاشرہ میرے خیال سے بہت حد تک سوار ہو جائے گا. چلیں جی, اللہ پاک سے یہ ہماری یہی دعا ہے, آمین, کہ جھوٹ اس دنیا سے ختم ہو جائے, اور جو جتنا ظلم ہو رہا ہے اور مسلم امہ پہ وہ بھی ختم ہو جائے, انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. آمین. ثناء اللہ مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کے ساتھ ہم نے بہت اچھی باتیں کی, ان کے زندگی کے حوالے سے, ان کی روٹین کے حوالے سے, کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ہم نے بات کی. بہت مزہ آیا ان کے ساتھ گفتگو کر کے. مجھے اور ثناء اللہ مسعود صاحب کو اجازت دیجیے, ملیں گے اگلے ہفتے. اللہ حافظ.